रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल हकीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। कुरान मजीद में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि या ईमान वालों, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और साहिबान अम्र की इताअत करो जो तुम में से हैं। इस आयत शरीफा के ज़िम्न में लीडर के हुकूक़ और ज़िम्मेदारी के उन्वान से जिस गुफ्तगू का आगाज़ हुआ था वो आज अपने छठे मरहले में है। कल तक की गुफ्तगू में जो मारूज़ात जो बातें हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ की वो ये कि बेहतरीन समाज के लिए उम्मत, निज़ाम और लीडर तीन बुनियादी चीज़ें हैं। ये तीनों मिल के अच्छा समाज बनता है। हमको अच्छा सिस्टम भी चाहिए, निज़ाम यानी अच्छा चाहिए, हमको अच्छा लीडर भी चाहिए और एक अच्छी उम्मत भी चाहिए कि जो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करे। लेकिन इसमें अहम मसला लीडर का होता है, क्योंकि लीडर ही का काम होता है कि वो उम्मत के शऊर को बुलंद करे, उम्मत के मेयार को बुलंद करे, और लीडर ही का काम होता है कि वो निज़ाम को और सिस्टम को सही तरीके से लोगों में लागू करे और राइज करे। अगर लीडर सही नहीं होता है तो वो बाज़ औक़ात निज़ाम का इस्तेहसाल करता है, मिसयूज़ करता है, और अच्छे निज़ाम को भी आज देखें जितनी भी इस्लामी हुकूमतें हैं, जमहूरियत इस्लामी ईरान को छोड़ के बहुत सारी इस्लामी ममालिक हैं कि जहाँ पे निज़ाम के साथ, इस्लाम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका इस्तेहसाल और इस्तेमाल किया जा रहा है। बहरहाल तो सही लीडरशिप लोगों को कमाल तक ले जाती है, बातिल लीडरशिप लोगों को गुमराही तक ले जाती है। लीडरशिप की ज़िम्मेदारी है कि लोगों में उन सलाहियतों को पैदा करे कि वो बेदारी की तरफ जाएँ, बाबसीरत वगैरह वगैरह। माशरा सही लीडर के और सही निज़ाम के बुनियाद पे कमाल और तरक्की की तरफ जाता है। इस सिलसिले में हमने कुरान मजीद की आयत शरीफा भी पेश की थी कि जिसमें इरशाद होता है कि रसूल ये उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं कह जाएंगे जब तक पूरी तरीके से आपकी बात को एक्सेप्ट ना कर लें और उस मसले में इनको अपने दिल में कोई हर्ज भी महसूस ना हो। यानी ये वो तरीक़ा होता है कि जहाँ पे इंसान इताअत करे। आज के ज़माने में ऐसे लीडर भी पाए जाते हैं कि जो शैतानी ताकतों, अपने मफाद के लिए, अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए शैतानी ताकतों की इताअत करवाते हैं। यानी अपनी भी इताअत नहीं करवा रहे हैं और सही सिस्टम की भी इताअत नहीं करवा रहे हैं, शैतानी ताकतों की इताअत करवा रहे हैं वगैरह। इसके अलावा मौलाए कायनात का एक कौल जो खुतबा शक़शक़िया से था, जिस पे परसों उस शुरू हुई थी बात, और कल की गुफ्तगू में इस पे थोड़ी सी बात हुई इस पे कि इमाम अली ने इल्लत बताई कि अगर लोगों ने हमारी नुसरत का वादा ना लिया होता और अल्लाह ने उलमा से ये वादा ना लिया होता कि तुम जालिम के पेट भरने और मज़लूम की भूख पे चैन से नहीं बैठोगे तो हम ये हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं करते, कबूल नहीं करते। इस पे गुफ्तगू हुई। यानी ये उलमा की ज़िम्मेदारी है, लीडरशिप ही नहीं बल्कि क्या है ये भी उलमा की ज़िम्मेदारी, इससे हमको महसूस होती है और मालूम होती है। हमने कल की गुफ्तगू में आपसे ये वादा किया था, ये बात हुई थी कि इस सिलसिले में बाज़ मौलाए कायनात के मकतूब हैं कि जिन पे हम आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करेंगे ताकि किसी हद तक हम उन चीज़ों से आशना हो सकें। आइए आज हम सबसे पहले बात करते हैं मकतूब। मकतूब यानी लेटर्स। आपको मालूम है कि नहजुल बलागा में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है खुतबात का, सरमन्स मौला के, जिसमें मौलाए कायनात के खुतबात पाए जाते हैं और बहुत सारे, जैसे अभी खुतबा शक़शक़िया की बात हुई, ये खुतबात का है, यानी तीसरा खुतबा है ये खुतबात में से। फिर उसके बाद दूसरे हिस्से में मौलाए कायनात के लेटर्स हैं। लेटर यानी मकतूब, जो किसी को लिखा जाए, ये मकतूब में से। तीसरा हिस्सा सेइंग का है, कलमाते क़िसार का है। ये दूसरा हिस्सा जो मकतूब का है उसमें से है, 38 नंबर का है मकतूब लेटर है कि जो मौलाए कायनात ने अहले मिस्र के नाम लिखा है। इस मौके के 2 लेटर हैं। एक लेटर वो है कि जब मौलाए कायनात ने
جناب مالک اشتر کو مصر کا ولی بنا کے بھیجا ہے، تو اہل مصر کے نام، مصر والوں کے نام پہ ایک لیٹر لکھا ہے. وہ بہت چھوٹا سا لیٹر ہے، اس پہ بھی ہم لوگ یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو بھی کریں گے انشاءاللہ. ایک لیٹر ایسا ہے کہ جو مولا کائنات نے خود مالک اشتر کے نام لکھا ہے، جو بہت وسیع ہے، بہت بڑا لیٹر ہے، اور اس پہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے. اگر آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہے تو پھر پڑھیں، نہیں پڑھا ہے تو حتماً پڑھیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں جن کا تعلق لیڈرشپ سے ہے، بہت عوام سے، امت سے ہے، بہت کافی چیزیں اس میں ہیں. اور ہماری گزارش ہے حکمران سے کہ جو حکومت کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے نہیں، کہ جو حکومت کا مقصدی ان کا استحصال ہے، ان کا مقصدی ظلم ہے، ان سے نہیں. ان سے ہماری گزارش ہے کہ جو واقعی حکومت کرنا چاہتے ہیں، صحیح طریقے سے سکسیس حاکم بننا چاہتے ہیں، کامیاب حاکم بننا چاہتے ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام کے اس لیٹر کو پڑھیں، تاکہ صحیح اور اچھی حکومت کی روش حاصل ہو ان کو. اور دنیا میں یہاں پہ بہت ساری گفتگو، ہم انداز بھی کوشش کرتے ہیں وہ ہو کہ بہت زیادہ عقیدت کی بنیاد پہ نہ ہو. عقیدت ہے ہمیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے بعنوان سسٹم، جو سسٹم کا استحکام ہوتا ہے، وہ لاجک والی بات سامنے آئے. تو جب بہت سے ایسے لوگوں نے کہ جو نان مسلم تھے یا شیعہ نہیں تھے، انہوں نے جب اس لیٹر کو پڑھا تو بعنوان سسٹم اس لیٹر کو انہوں نے سراہا ہے. ہماری بات الگ ہے کہ ہم امام علی کی بات کو ایک مرتبہ اگر نہیں بھی سمجھیں گے، لیکن پھر بھی اس لیے ہم اس کی رسپیکٹ کریں گے کہ ہمارے مولا کی بات ہے. یقیناً ہم نہیں سمجھ پائے، لیکن عام آدمی بعنوان امام گفتگو نہیں کرے گا. وہ دیکھے گا بات اس کو کتنی سمجھ میں آ رہی، سسٹم کیا ہے، سسٹم کیسا ہے، کیا کہتا ہے، اس کی بنیاد پہ گفتگو کرے گا. لہذا اس اعتبار سے تاریخ میں بہت سی ایسی شخصیات گزری ہیں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی شخصیت کا مطالعہ کیا ہے، ان کی باتوں کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، سیرت دیکھی ہے، اس کے بعد پھر امام علی کی بے پناہ تعریف کی ہے. ایسی شخصیات برادران اہل سنت میں بھی بہت سی ہیں اور نان مسلم میں بھی بہت سی ہیں ایسی شخصیات. لہذا یہ جو مولا کائنات کا لیٹر ہے کہ جو مالک اشتر کے نام ہے، اگر اس لیٹر کو آپ دیکھیں تو اس لیٹر میں ایک مکمل حکومت کا سسٹم ہے. لہذا اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر یہ لیٹر پڑھا ہے تو پھر سے پڑھیں، نہیں پڑھا ہے تو حتماً پڑھیں. خوب شاید آپ کہیں کہ خوب ہم کیا کریں گے پڑھ کے، ہم کو تو حکومت نہیں کرنی ہے. نہیں کرنی حکومت، لیکن جو حکومت کر رہا ہے اس کے معیار کو تو دیکھنا ہے. آیا وہ اس لائق ہے کہ نہیں حکومت کرے؟ ووٹ تو دینا ہے آپ کو، حاکم کے حمایت یا خلاف میں آواز تو اٹھانی ہے آپ کو. وہاں پہ آپ کے لیے معیار کام آئے گا کہ آپ اس معیار کے مطابق یہ طے کیجئے کہ یہ ہمارا حاکم صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ اس لائق ہے کہ نہیں کہ اس کو حاکم بنایا جائے. بلکہ اگر یہ باتیں لوگوں کے درمیان رائج ہو جائیں تو لوگوں کے اندر شعور پیدا ہو جائے، ان کو معلوم ہو جائے کہ حکومت کہتے کس کو ہیں. حکومت تاناشاہی کا نام نہیں ہے، حکومت ملک کے وسائل کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرنے کا نام. آج موجودہ ہمارا حاکم آپ دیکھیں، اس کی جو لائف اسٹائل، جو زندگی ہے، وہ کیا زندگی ہے، جہاں ایک طرف لوگ بھوک سے ایک ٹکڑا روٹی کی وجہ نہ ہونے سے مر رہے ہیں، وہاں پہ اس کی اپنی لائف اسٹائل دیکھیے آپ. کتنی چیزیں جو بے ضرورت اور جس کا کوئی عقلی اس کی دلیل بھی نہیں ہے، اس کو استعمال کر رہا ہے. خوب ایک چیز اور ہے، انشاءاللہ بات آئے گی، صرف ایک جملے میں کہہ کے نکلے کہ لیڈر کے دل میں درد ہونا چاہیے. بغیر درد کے کوئی لیڈر نہیں بن سکتا ہے. لیڈر کے دل میں درد ہونا چاہیے. ان لوگوں کے دل میں عوام کا درد نہیں ہے، استحصال کرنا چاہتے ہیں عوام کو. اس لیے آج اتنے لوگ مر رہے ہیں، اتنے لوگ پیدل چل رہے ہیں، اتنے لوگ چلتے چلتے پریشان ہیں، پیر میں چھالے پڑ رہے ہیں، پیر پھٹے جا رہے ہیں، بھوک سے پیاس سے تڑپ رہے ہیں، کتنے بھوک سے مر گئے، کتنے چھوٹے چھوٹے بچے چل رہے ہیں، تھک رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. کسی پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے؟ کوئی اثر نہیں پڑ رہا ہے کسی پہ. جبکہ دوسری طرف سے جب پیسوں کی باتیں آتی ہیں تو اتنے بڑے بڑے فگر، اسی موقع پہ ہزاروں کروڑ بڑے بڑے قرضے معاف کیے گئے. یہ ان غریبوں کو تھوڑا تھوڑا سا بھی اگر مل جاتا تو کم سے کم ان کی جو ایک دم بیسک میں بیسک ضروریات ہیں، نیڈس ہیں، وہ پوری ہو جاتی. لیکن یہ بدترین حالات ہیں ہندوستان کے لیے اور ہندوستان کی عوام کو
اب حد اقل سوچنا چاہیے کہ وہ محسوس کریں کہ ان کا ووٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے. ایک ووٹ ان کی زندگی کو بدل سکتا ہے، ان کے فیوچر کو روشن کر سکتا ہے، اور ایک ووٹ ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت ایجاد کر سکتا ہے. خوب یہ پریکٹیکلی چیز ہے کہ جو ہم چونکہ اصل گفتگو ہماری بنیاد اور معیاری چیزوں پہ، لہٰذا ہم اس پہ بہت زیادہ گفتگو نہیں کریں گے. ہم نے کل کی گفتگو میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مولا کائنات کے بعض لیٹرز پہ بات کریں گے. وہ ہم نے عرض کیا کہ مولا کائنات کے 38 نمبر والے لیٹر پہ گفتگو کریں گے، جو مولا کائنات نے جب مالک اشتر کو اہل مصر کا ولی بنایا تو اہل مصر کے لیے یا مصر والوں کے لیے لیٹر لکھا. یہیں پہ ہم نے وہ ذکر کیا کہ جو مالک اشتر کے نام لکھا وہ الگ ہے، اس کو آپ پڑھیں انشاءاللہ. جو مصر والوں کے نام خط لکھا وہ مولا کائنات نے لکھا کہ بندہ خدا امیر المومنین علی کی طرف سے. یعنی یہ ایک بات کل کی گفتگو میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ مولا کائنات نے جو ہے وہ ان کا ایک مزاج تھا کہ مولا کائنات اپنی گفتگو کو کبھی بھی انہوں نے اپنی گفتگو کو بہت زیادہ دنیاوی عہدے اور منصب کے حساب سے نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے مولا کائنات نے اپنی گفتگو کو ہمیشہ اپنی خدمات کے حساب سے رکھا ہے. اور کبھی بھی جو ہے بہت زیادہ حکومت اور یہ چیزیں جو ہیں مولا کائنات کی گفتگو میں نہیں ہیں کہ جو مثلاً دنیاوی عہدہ ہوتا ہے یا دنیاوی مسائل ہوتے ہیں، دنیاوی باتیں ہوتی ہیں یا دنیاوی جو شرف اور اس کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ مولا کائنات کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ نہیں ملیں گی. یہاں پہ بھی مولا کائنات کے لکھنے کا انداز کیا ہے؟ بندہ خدا امیر المومنین علی کی طرف سے. یہ لیٹر لکھنے والا علی ابن بندہ خدا کے نام سے مولا کائنات اپنے اس لیٹر کو شروع کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اس قوم کے نام. یہاں پہ مولا کائنات نے قوم کی تعریف کی. یہ لیٹر تقریباً پورا ایسا ہے کہ جس سے ہم کو یہ محسوس ہوگا یا وہ شرائط معلوم ہوں گے کہ جو ایک قوم میں ہونے چاہیے. 2 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں. پہلے حصے میں مولا کائنات نے قوم کا تعارف کروایا ہے، قوم کو پہچانوایا ہے، یعنی قوم کی تعریف کی ہے کہ قوم میں اچھے صفات کیا ہے. تو بعض قوم کے اچھے صفات ہم کو اس کے ذریعے سے معلوم ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے حصے میں البتہ وہ یعنی جو گفتگو ہم لوگوں کی اس کے اعتبار سے دوسرے حصے میں مولا کائنات نے جو باتیں کی ہیں اس سے ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھی قوم کے اندر بعنوان لیڈر اس کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے، وہ اپنے لیڈر سے کیسا برتاؤ کرے، اس کے متعلق مولا کائنات نے یہاں پہ ان لوگوں کو نصیحت کی ہے. خوب یہاں پہ ایک پوری داستان اس کے پہلے کی مصر کے حالات کی وہ موقع نہیں ہے. ہمیں ایسا یاد آ رہا ہے کہ کسی موقع پہ اس داستان کو شاید ہم پیش کر چکے ہیں. خوب اگر نہیں کیا ہوگا تو انشاءاللہ پھر کسی موقع پہ اس بات کو ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں پہ اس قوم کی تعریف کر رہے ہیں مولا کائنات کی، اس جس میں وہ پس منظر بھی شامل ہے کہ جو گزر چکا ہے. مولا کہہ رہے ہیں کہ اس قوم کے نام کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے غضب کا اظہار کیا. یہ ایک بہت بنیادی چیز ہے. انسان کا غصہ ہمیشہ اللہ کے لیے آنا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں آنا چاہیے. بعض اوقات لوگ توقع رکھتے ہیں کہ مثلا نقصان بڑا ہو گیا تو غصہ زیادہ آنا چاہیے. نقصان نہیں، دنیاوی چیز ہے، مادی چیز ہے، آتی جاتی رہتی ہے. اس پہ اتنا زیادہ افسوس بھی ہونا چاہیے، اس پہ اتنا زیادہ انسان کو فکر نہیں ہونی چاہیے. لیکن جب دین پہ مشکل آئے تو انسان کو مثلا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے غلطی کر دیں اور ان کی غلطی سے کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو بہت غصہ آتا ہے. تمہیں نہیں معلوم تم نے جو مثلا برتن توڑا ہے وہ اتنا قیمتی ہے اور کہاں سے لائے تھے یہ وہ. لیکن وہی بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو ماں باپ کو اتنا غصہ نہیں آتا ہے. نہیں، غصہ اگر اللہ کے لیے ہوگا تو اس برتن پہ نہیں آئے گا، اس نقصان پہ نہیں، بلکہ نماز پہ آئے گا. البتہ وہ تربیت کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ہم نے صرف بعنوان مثال بات پیش کی ہے. اس میں بھی ہمیشہ غصہ نہیں ہے، اسٹیپ ہے، مراحل ہے. غصہ بہت آخر کی چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ روز اول ہی ہم غصہ کریں، ورنہ بچہ پھر دین سے بدزن ہو جائے گا اور دین کے پاس نہیں آئے گا. ابھی یہ بات ہمارے گفتگو میں نہیں ہے. بندہ خدا امیر المومنین علی کی طرف سے اس قوم کے نام جس نے اللہ کے لیے اپنے غضب کا اظہار کیا. یہ پازیٹیو پوائنٹ ہے قوم کا کہ اپنے غصے کا اظہار اللہ کے لیے کیا جائے. قوم اپنے غصے کا اظہار اللہ کے لیے کرے. یعنی جب
اسلامی ویلیوز، اسلامی اقدار میں کوئی نقصان دیکھے، کوئی مشکل دیکھے، تو ایسی صورت میں وہ غصے کا اظہار کر دے کہ بھائی یہ ہمارا حق ہے، اسلامی حق ہے کہ جو ہم کو نہیں مل رہا، یا یہ اسلام کا حق ہے کہ جو ہم ہونا چاہیے ہمارے درمیان ہم میں سے وہ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا ایسی صورت میں وہ غصے کا اظہار کرے۔ ہم نے عرض کیا کہ ابھی وہ تفصیل بیک گراؤنڈ اس کا جو ہے وہ فی الحال نہیں بیان کیا جائے گا۔ جب اس کی زمین میں، یعنی جس قوم نے اللہ کے لیے غصے کا اظہار کیا، اس قوم کی زمین میں اللہ کی معصیت کی گئی۔ کیوں اللہ کے لیے غصے کا اظہار کیا؟ کہ اس قوم کی زمین میں اللہ کی معصیت کی گئی، اللہ کے گناہ کو انجام دیا گیا اور اللہ کے حق کو برباد کر دیا گیا۔ اس قوم کو کس بات پہ غصہ آیا تھا؟ اللہ کی معصیت پہ غصہ آیا تھا اور اللہ کے حق کو برباد ہونے پہ مولا کائنات۔ ہم نے یہ بات بارہا عرض کی ہے کہ اگر ہم کو اپنے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ناصر بننا ہے تو اس کے لیے بہترین آئیڈیل کربلا کی قوم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب و انصار ہیں کہ جن کی امام نے خود تعریف کی کہ جیسے صاحب ہم کو ہے آپ کی نگاہ میں، لہٰذا وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے، نمونۂ عمل ہے۔ لیکن یہ بھی ایک ایسا مورد ہے کہ جہاں پہ خود مولا کائنات اس قوم کی تعریف کر رہے ہیں اور اس تعریف میں اس کے صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ یعنی اگر یہ صفات ہمارے اندر پائے جائیں تو آج ہم بھی اپنے وقت کے امام کے ایک اچھے ناصر یا حد اقل ان کی ایک اچھی قوم، اچھی امت ہم بن سکتے ہیں۔ کیا ہے ایک کہ اس قوم نے کس بات پہ غصہ کیا؟ اللہ کی معصیت پہ۔ کتنا لوگوں کو اللہ کی معصیت پہ غصہ آتا ہے؟ آج تو غصے کا معیار یہ ہے کہ ہمارا اپنا اگر جو ہے وہ معصیت، چھوڑو اپنا ہی تو ہے، چلتا ہے، غیر اگر نہ بھی کرے تھوڑا سا شائبہ بھی ہو جائے تو پیچھے پڑ جاتے ہیں، ایسا کیسے کر دیا تم نے، اور تم کو دین نہیں معلوم، اسلام نہیں معلوم، کچھ بھی اس سے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ معصیت معیار نہیں ہوا، یہ معیار اپناؤ پر آیا۔ خیر، تو جب اس کی زمین میں اللہ کی معصیت کی گئی، اس قوم کی زمین میں، اور اللہ کے حق کو برباد کیا گیا، تو اس قوم کو غصہ آیا۔ یعنی غصہ آنے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی چیز ہے۔ ایک دوسری چیز، البتہ دو ہو گئی ہے، 2 پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ، ظلم نے ہر نیک اور بدکار اور مقیم و مسافر کو اپنے مسافر پر اپنے شامیانے تان دیے تھے۔ مطلب یہ کہ ظلم جو ہے وہ ہر ایک پہ پھیل رہا تھا، ہر ایک پہ اوپر سے جا کے کور کیے لے رہا تھا۔ یعنی کیا مطلب کہ سب پہ ظلم ہو رہا تھا، کس پہ؟ کوئی بھی تھا وہاں پہ۔ اب اس کی مثال امام نے دی ہے، اس انداز سے دی ہے کہ مثلاً ہر طرح کے افراد، لہٰذا بعض کو انہوں نے اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ ہر نیک بدکار، نیک تھے ان پہ بھی ظلم ہو رہا تھا، بدکار تھے ان پہ بھی ظلم ہو رہا تھا، جو وہاں کے مقیم تھے، وہاں کے اپنے لوگ تھے، وہاں کے رہنے والے، وہاں کے باشندے تھے، ان پہ بھی ظلم ہو رہا تھا، جو وہاں کے نہیں تھے، باہر سے مسافر آئے تھے، ان پہ بھی ظلم ہو رہا تھا۔ سب پہ جو ہے وہ ظلم اپنے شامیانے کو تانے ہوئے تھے، یعنی ہر ایک کے اوپر ظلم ہو رہا تھا۔ ایسی صورت میں اس قوم نے کیا کیا؟ اللہ کے لیے اپنے غصے کا اظہار کیا۔ ابھی کل کی گفتگو میں یہ بات آئی تھی نا کہ جب ہم نے مولا کائنات کا وہ جملہ عرض کیا تھا جو خطبہ شقشقیہ والا تھا کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم پوری یعنی اس کے پیٹ بھرنے اور مظلوم کی بھوک یعنی اس کے پرابلمز پہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہاں پہ ایک بات پیش کی تھی کہ یہ ذمہ داری صرف حاکم کی نہیں ہے، یہ سب کی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ مولا کائنات اس امت کی تعریف کر رہے ہیں کہ جو ظلم پہ آواز اٹھا رہی ہے اور اس صفت کو بیان کر کے تعریف کر رہے ہیں۔ وہ لوگ کہ جو آج یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ظلم پہ بولنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، آیا ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہے؟ امام علی، یعنی امام علی کی نگاہ میں لائق تعریف وہ امت ہے کہ جب وہ ظلم کو دیکھے تو اس کو غصہ آئے اور یہ غصہ اللہ کے لیے آئے۔ خوب اس کا مطلب یہ کہ وہ امت کہ جو ظلم کو دیکھ کے اس کو غصہ نہیں آئے، امام علی اس کی مذمت کریں گے، اور کی ہے بہت سی جگہوں پہ ائمہ نے مذمت کی ہے، حتیٰ وہ کوفے والوں کی مذمت امام سجاد علیہ السلام نے کی۔
تو ایسا نہیں کہ ظلم کا معاملہ جو ہے وہ صرف حکمران سے مخصوص ہے، حکومتوں سے مخصوص ہے، لیڈر سے مخصوص ہے کہ یہی ظلم کے خلاف بولیں گے اور امت نہیں بول سکتی، امت کو نہیں بولنا چاہیے، عوام کو نہیں بولنا چاہیے، عوام کی ذمہ داری نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، عوام کو بھی بولنا ہے، سب کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سب کی ذمہ داری ہے. اور جو بول لے گا ظلم کے خلاف، علی جیسی ذات اس کی تعریف کرے گی. یہ جو امت کی باتیں ہیں اس کو اس جہت سے بھی دیکھیں، یہ بات بھی یعنی ہم نے پیش کی تھی اور اس کو یہاں پہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مولا کائنات مشکل کشا ہے. یہ پوری گفتگو ہوئی ہے یہاں پہ ماہ رمضان میں ہی کسی اس میں ایک تفصیلی مولا کائنات مشکل کشا ہے. کیسے مشکل کشا ہے مولا کائنات؟ ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم مثلا جب گرنے لگیں یا علی مدد کہیں تو مولا، نہیں، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. مولا کائنات کی جو اصل مشکل کشائی ہے وہ یہ کہ علی ابن ابی طالب نے ہم کو وہ سسٹم دیا ہے کہ جس پہ عمل کرنے والا مشکلات سے محفوظ ہو جاتا ہے. یعنی مشکل کے آنے سے پہلے علی مشکل کشا ہے. علی وہ مشکل کشا ہیں کہ جو مشکل کے آنے سے پہلے مشکل کشائی کر دیتے ہیں. اس مشکل کشا کا نام علی ہے. تو یہ مشکل کشائی میں سے ایک یہ ہے. اور جو بھی امت کے لیے مولا کائنات اصول بیان کر رہے ہیں وہ در واقع مشکل کشائی ہے. جو ہم کو نظام بیان کر رہے ہیں وہ مشکل کشائی ہے. اگر ہم اس نظام کو پہ عمل کرتے ہیں تو ہم اس مشکل کشائی، مثلا ایک آدمی جو ہے پانی میں ڈوب رہا ہے، آپ نے اس کو ٹیوب پھینکا کہ اس ٹیوب کو پکڑ لو آ جاؤ گے، تو آپ نے اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کی. اب اس کی بھی تو ذمہ داری ہے کہ ٹیوب کو پکڑے. اگر وہ ٹیوب پکڑ رہا ہے تو مشکل سے نکل سکتا ہے، نہیں پکڑ رہا ہے تو لاکھ آپ کوشش کر ڈالیے، چیخ ڈالیے، چلا کے اپنے گلے کو پھاڑ کر کے ختم کر دیجئے، لیکن وہ بچ نہیں سکتا. اہل بیت بھی ہماری مشکل کشائی کے لیے سسٹم دے رہے ہیں. جب تک ہم لوگ اس سسٹم کو کیچ نہیں کریں گے، پکڑیں گے نہیں، اس سسٹم کو اپنائیں گے نہیں، تو اہل بیت کی ہوئی مشکل کشائی سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں. ہمارے لیے وہ چیز مفید نہیں ثابت ہوگی. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے ہم اس کو اس نگاہ سے دیکھیں کہ یہ ساری چیز اہل بیت کی مشکل کشائی ہے. اب اگر ہم اس کو اپنا رہے ہیں تو ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، نہیں اپنا رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں سسٹم موجود ہے لیکن ہم اسی آدمی طرح پانی میں ڈوب جائیں گے، بچ نہیں پائیں گے. تو اس میں سے ایک چیز یہ ہے مشکل کشائی کہ انسان اگر اللہ کی معصیت پہ غصے کا اظہار کرتا ہے، انسان اگر حق الہی حق کے برباد ہونے پہ غصے کا اظہار کرتا ہے، انسان اگر ظلم کے خلاف، قوم البتہ نہیں کہ انسان افراد، پوری قومیں اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں اور اس پہ غصے کا اظہار کرتی ہیں تو یہ مشکل کشائی ہے. اور علی کی نگاہ میں یہ اچھی قوم ہے. آج جو دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، چاہے وہ ظلم یمن میں ہوتا ہو، چاہے وہ ظلم فلسطین میں ہوتا ہو، چاہے وہ ظلم سیریا میں ہوتا ہو، چاہے وہ ظلم عراق میں ہوتا ہو، چاہے ایران میں ہوتا ہو، چاہے افغانستان میں ہوتا ہو، چاہے خود ہمارے ملک میں یو پی میں ہو، دہلی میں ہو، کشمیر میں ہو، اس کے خلاف آواز اٹھانا ہماری ذمہ داری ہے. ظالموں کی حقیقت کو کھولنا، یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ کبھی بھی یہ مت سمجھیے کہ ظالم طاقتور ہے. ظالم کمزور آدمی کا نام ہوتا ہے، طاقتور کبھی ظلم کرتا ہی نہیں. ظالم کمزور ہوتا ہے، وہ کمزور ہوتا ہے کہ جو طاقتوں کا مس یوز کر کے اپنی کمزوری کو چھپانا چاہتا ہے، یہ ظالم ہوتا ہے اور پھر وہ ظلم کرتا ہے. خود ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس ظلم پہ غصہ آنا، اس ظلم کے لیے حق کا تقاضا کرنا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے. ایسا امام علی اس امت کی تعریف کر رہے ہیں کہ جب اس کی زمین میں اللہ کی معصیت کی گئی، اللہ کے حق کو برباد کیا گیا، ظلم نے ہر نیک بدکار مقیم مسافر پر اپنے شامیانے تان دیے اور نہ کوئی نیکی رہ گئی کہ جس کے زیر سایہ آرام کیا جا سکے. یعنی ایسے حالات تھے کہ نیکیاں ختم ہو گئی تھیں کہ انسان کو اس نیکی کو دیکھ کے کچھ سکون ملتا، آرام کیا جا سکے، اور نہ کوئی ایسی برائی رہ گئی تھی کہ جس سے لوگ پرہیز کرتے، برائیاں رائج ہو چکی تھیں. ایسے حالت میں اس قوم نے اللہ کے لیے اپنے غصے کا اظہار کیا. امام علی کی نگاہ میں بہترین قوم ہے اور اتنی اچھی قوم ہے کہ امام علی گویا اپنی زبان میں ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسی قوم کو مالک اشتر جیسا حاکم بعنوان ہدیہ پیش کر رہا ہے.
آگے امام علی نے اس بات کو بھی کہا ہے، یہ واقعی اور ہے ایسی بات، یہ ہے ایسی بات۔ امام علی نے ابھی اس میں کچھ گفتگو ایسی بھی ہے جس میں خود مالک اشتر کو چند جملوں میں پہچنوایا ہے، بلکہ جو 2 حصے کہے تھے اس کو اگر اس جہت سے دیکھیں تو 3 حصے ہیں، ایک مطلب امت کو پہچنوایا، پھر مالک اشتر کو پہچنوایا، پھر جو ہے وہ دونوں کے بیچ میں جو امت کی ذمہ داری ہے اس کی گفتگو کی ہے۔ خوب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو بھی دوسرے حصے میں ہم لوگ آئے ہیں جہاں مالک اشتر کے اوپر چھوٹا سا لیٹر ہے، لیکن اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ تو یہ امت کی تعریف ہے۔ حد اقل اس لیٹر کے حساب سے اگر اچھی امت ہم کو بننا ہے تو ہمیں اللہ کی معصیت پہ غصہ آنا چاہیے، اس کے حق کے برباد ہونے پہ غصہ آنا چاہیے، اس کے یعنی نظام یا یوں کہا جائے کہ لوگوں کے اوپر جب ظلم ہو تو اس پہ غصہ آنا چاہیے، نیکیاں ختم ہونے لگیں تو اس پہ غصہ آنا چاہیے، برائیاں پھیلیں تو اس پہ غصہ آنا چاہیے۔ یہ 5 چیزیں ایک اچھی امت کے صفات اس میں اس لیٹر میں مولا کائنات نے بیان کیا۔ اب آئیے اس کے بعد اس لیٹر کا دوسرا مرحلہ، اما بعد، میں نے تمہاری طرف، یہ چونکہ گفتگو بہت طولانی نہ ہو اس لیے عربی ٹیکسٹ کو ہم نے یہاں پہ نہیں وہ کیا ہے اور نہیں پیش کرا، ترجمے سے ڈائریکٹ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے تمہاری طرف بندگان خدا میں سے ایک ایسے بندے کو بھیجا ہے جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں ہے۔ تمہاری طرف ہم ایسے آدمی کو بھیج رہے ہیں جو بندگان خدا میں سے ایک ایسے بندے کو، یہ عام طور سے عرف عام میں استعمال ہوتا ہے کیونکہ سبھی بندگان خدا ہیں۔ بندگان خدا پھر یہاں پہ بھی ہم عرض کریں گے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پہ ہم کو تفصیل سے گفتگو کرنی چاہیے، لیکن چونکہ موضوع میں نہیں ہے تو یہاں پہ 2 جملوں میں بات کو عرض کرتے چلیں۔ ہم 2 اعتبار سے اپنی بندگی کی بات کر سکتے ہیں۔ ایک اس اعتبار سے کہ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیا، اللہ کے بندے ہیں، یعنی ہماری حیثیت بندے والی، ہماری حیثیت بندے والی۔ ایک آدمی کسی آفس میں ایک پوسٹ پہ ہے تو اس کی حیثیت اس پوسٹ والی ہے، تو بعنوان پوسٹ وہ اسی حیثیت سے، اسی نام سے پکارا جائے گا، آفیسر ہو، کلرک ہو، فورتھ کلرک، کوئی بھی ہو، اسی نام سے پکارا جائے گا۔ ایک یہ کہ انسان اس ذمہ داری کو کتنا انجام دیتا ہے اس پوسٹ پہ رہ کے، اس حیثیت سے اس کو پکارا جائے گا۔ بندگی، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری حیثیت بندے والی، لہٰذا ہم بندے کہے جائیں گے، بندے سے ہٹ کے تو نہیں کہہ جائیں گے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم جو ہے وہ مثلا فرعون اپنے کو بندہ نہ کہے، اللہ کہے تو واقعی اللہ ہو جائے گا، رہے گا پھر بھی بندہ۔ نمرود اپنے کو کتنا بڑا سمجھ لے تو کیا وہ بندہ نہیں کہا جائے گا؟ پھر بھی بندہ رہے گا وہ۔ تو بندے ہیں ہی ہیں، اس میں ہم بندگی سے باہر نہیں نکل سکتے، اس بندگی مطلب اس کیٹیگری سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو کتنا اس بندگی کے شرائط اور حالات میں ڈال لیں، اس کو ایکسیپٹ کریں۔ یعنی کیا مطلب، واقعی ہم اللہ کے بندے ہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو تو ہم نماز پڑھیں، کہہ رہا ہے روزہ رکھو تو ہم روزہ رکھیں، وہ کہہ رہا ہے جھوٹ مت بولو تو ہم جھوٹ نہ بولیں، وہ کہہ رہا ہے غیبت نہ کرو تو ہم غیبت نہ کریں، وہ کہہ رہا ہے تجسس نہ کرو تو ہم تجسس نہ کریں، وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا حق کے لیے آواز اٹھاؤ تو ہم حق کے لیے۔ تو یہ بندگی کا عملی ثبوت ہے، پریکٹیکلی ثبوت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو واقعی بعنوان بندہ سمجھا ہے، اس بندگی کے حقوق کو ہم ادا کر رہے ہیں۔ جیسے قرآن مجید نے بھی جب تعریف کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے متعلق بیان کیا، کیا کہا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، اپنے بندے کو اس نے سیر کرائی۔ تو یہاں بھی جو مولا کائنات جناب مالک اشتر کی تعریف کر رہے ہیں بعنوان بندگی، تو بعنوان بندگی صرف یہ نہیں کہ اللہ نے خلق کیا اس لیے اللہ کے، نہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے، یعنی اس کے اعمال بھی بندگی والے اعمال ہیں، بندگی کے مرتبے پہ فائز ہے۔ اور انسان کا کمال، ایک تو وہ جو حیثیت ہماری بندگی والی تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک یہ کہ جو ہم بندگی کے فرائض کو انجام دیتے ہیں، انسان کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اپنے کو بندہ بنا لے جائے۔ پرابلم تب ہوتی ہے کہ جب ہم بندگی سے باہر نکلتے ہیں۔ کمال ہمارا اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بندہ بنا لے جائیں، ہم اپنے آپ کو بندگی تک پہنچا دیں، اس میں ہمارا کمال ہے۔ لہٰذا اما بعد، میں نے تمہاری طرف بندگان خدا میں سے ایک ایسے بندے کو بھیجا ہے کہ جو، اب یہاں پہ ان کے صفات کو بیان، البتہ یہ بھی ایک صفت ہے کہ جناب مالک اشتر اپنے آپ کو اللہ کے بندے کی حیثیت سے بہتر بنا رہے ہیں، جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں ہے۔
جب لوگوں میں خوف ہوتا ہے تو وہ سوتا ہے، البتہ اس لیے نہیں کہ وہ لوگوں کے اعتبار سے نہیں، وہ اپنے معیار کے حساب سے. اور دہشت کے اوقات میں دشمنوں سے خوف زدہ نہیں ہوتا ہے. جب ایسے حالات پیش آتے ہیں دہشت والے، تو دشمنوں کا خوف اس کے دل میں نہیں بیٹھتا. یہ توحید کے مراحل میں سے ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے. اور جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں ڈرتا ہے. مالک اشتر چونکہ اللہ کے بندے تھے، خالص بندے تھے اللہ کے. البتہ وہ بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ جو الگ الگ مرتبے کے اعتبار سے ہوتے ہیں. مثلا جب خالص بندہ اہل بیت کے لیے کہا جائے تو ایک الگ معیار ہے، بہت بلند معیار ہے. لیکن یہ خالص بندہ جب غیر معصوم کے لیے کہا جائے، اصحاب کے لیے کہا جائے، تو وہ ایک الگ معیار ہے. پھر وہ عام آدمیوں میں بلند ترین معیار ہے. جناب مالک اشتر اللہ کے وہ خالص بندے تھے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف تھا. نتیجے میں جناب مالک اشتر کے دل میں کسی کا خوف نہیں. اور واقعی مالک اشتر کی ایک ہیبت تھی لوگوں کے دلوں میں خوف، جبکہ مالک اشتر نہایت نرم آدمی تھے. امام ابھی اس حیثیت سے بھی جو ہے وہ مالک اشتر کی زیادہ شاید انہوں نے یہاں پہ یا کسی اور جگہ پہ تعریف کی ہے. مالک اشتر اپنے لوگوں کے لیے نہایت نرم تھے، دشمنوں کے لیے نہایت سخت تھے. ہیبت فنون جنگ کی بنیاد پہ، شجاعت کی بنیاد پہ جناب مالک اشتر ہیبت تھی. لوگوں کے درمیان مالک اشتر کے واقعات تھے کہ مالک اشتر نے فلاں دشمن سے ایسا مقابلہ کیا، فلاں کو ایسے سر کیا. یہ مالک اشتر مولا کائنات کے سپہ سالار، بہت اہم شخصیت. لہذا وہ خوفزدہ دہشت کے اوقات میں دشمنوں سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے. اور فاجروں کے لیے آگ کی گرمی سے زیادہ شدید تر ہے. فاجروں کے لیے، جو لوگ غلط ہیں، جو لوگ بدکار ہیں، جو لوگ برے ہیں، ان کے لیے آگ کی گرمی سے زیادہ شدید تر ہے. یعنی سخت ہیں اتنے زیادہ ہے. تو جو ہم نے بھی صفت بتائی یہی کہ مثلا غیر کے لیے جو لوگ صحیح نہیں ہیں ان کے لیے جناب مالک اشتر سخت ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جو اپنے تھے ان کے لیے وہ مشہور واقعہ کہ جب کسی نے جناب مالک اشتر کی توہین کی، نہیں پہچانتا تھا مالک اشتر، بعد میں کسی نے کہا معلوم ہے کون تھے؟ مالک اشتر تھے، علی کے سپہ سالار. دوڑتا ہوا گیا، ڈھونڈتا ہوا، معلوم ہو کہ وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس آدمی کی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں. یہ مالک اشتر، یہ اپنوں کے لیے ہے مالک اشتر. ورنہ اسی جگہ پہ خالی اگر یہ کہتے تو معلوم ہم ہوتا نہیں. آج جو کمزرف لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً کہتے ہیں تمہیں معلوم ہے تم کس سے بات کر رہے ہو، تمہیں معلوم ہے تم کس کے سامنے ہو. خالی وہ نام بتا دیتے کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کس کے ساتھ یہ حرکت کی ہے، مالک اشتر ہیں ہم. خالی مالک اشتر سن کے اس کی حالت خراب ہو جاتی. وہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بعد میں جب کسی نے بتایا تو پریشان ہو گیا. جب مالک اشتر نہیں تھے سامنے، ڈھونڈتا ہوا گیا پیچھے تو وہ خود مالک اشتر کھڑے ہو کے کہہ دیتے. دیکھیں اب یہ بات نکل آئی ہے شجاعت. بعض اوقات اس کو ہم شجاعت سمجھتے ہیں. خوب یہاں پہ اپنے زور کو، اپنے عہدے کو، اس کو ثابت کر لینا، دکھا لینے سے کیا فائدہ؟ ہم یہ ہیں وہ، ٹھیک ہے، ہم ایک انسان ہے، نارمل انسان ہے. اس نے جو یہ حرکت کی ہے، یہ حرکت کسی بھی انسان کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو. لیکن ابھی یہ جتائیں کہ ہم مالک اشتر ہیں، ہم سپہ سالار ہیں، اس کا آج بہت سے لوگ ہوتے ہیں. خاص کر کے کمزوروں پہ زیادہ جو ہے وہ طاقت آزمائی جاتی ہے. اور نظام ظلم بھی یہی ہے کہ جس کے پاس نسبتاً طاقت زیادہ ہوتی ہے وہ نسبتاً، یہ بات بارہ ہم نے عرض کی ہے کہ ظالم کمزور ہی ہوتا ہے، لیکن نسبتاً اس کا ایسا لگتا ہے دنیاوی اعتبار سے جیسے بھی سامنے والے کے پاس طاقت کم ہے تو اس پہ زیادہ زور آزماتا ہے. تو یہ آج زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی جو ہے وہ ہیبت کے لیے، اس کے لیے. لیکن امام علی جن سیرتوں کو پسند کرتے ہیں، خود مولا کائنات کی جو سیرت تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی ہیبت دوسروں پہ ڈالیں، نہیں، ایسا کچھ نہیں. جب اللہ کے حق کے لیے اور اللہ کے نظام کے لیے ضرورت آئے گی تو پھر دشمن جنگ میں ایسی طاقت دکھائیں گے کہ پھر سب ڈریں گے. پھر وہ واقعات بھی نقل کیے جائیں گے. لیکن اپنے والوں کے بیچ میں اتنے نرم ہوں گے کہ لوگ بعد میں اپنی حرکت پہ شرمندہ ہوں، لیکن مالک اشتر جیسی ذات اپنے منہ سے ایک اف بھی نہ کرے.
یہ علی والوں کا مزاج ہے. یہ پرابلم معاشرے میں ذرا سے بھی کسی کے پاس طاقت آتی ہے تو جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہضم نہیں کر پاتا ہے, اترانے لگتا ہے, تو پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے کہ اب میں نے یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. نہیں, یہ مزاج جو ہے وہ دین کو یا مولا کائنات کو پسند نہیں ہے. تو خیر, فاجروں کے لیے آگ کی گرمی سے زیادہ شدید ہے, اور اس کا نام مالک بن اشتر مزحجی, یہ وہ ذات ہے جس کو ہم تمہاری طرف بھیج رہے ہیں. تو یہ ہو گیا دوسرا پہلو. مالک اشتر مولا کائنات کے نہایت معتبر ترین اصحاب میں سے تھے, اور مالک اشتر اور مولا کائنات کو اپنے اصحاب میں جو صفات چاہیے تھے وہ یا کم و بیش, جب یقیناً مولا کے دل کی بات تو نہیں معلوم, لیکن بظاہر جو ایک فہرست میں پہلے سرکل کے لوگ تھے ان میں سے مالک اشتر تھے. کمانڈر ان چیف ہونا چھوٹی بات نہیں ہے. مالک اشتر مولا کے لشکر کے کمانڈر ان چیف تھے. اتنے اطاعت گزار تھے کہ جنگ صفین میں دشمن کے خیمے سے تھوڑے سے فاصلے پہ تھے, امام نے حکم دیا, قاصد پہنچا کہ مالک امام بلا رہے ہیں, وہیں سے واپس آ گئے, وہیں سے واپس آ گئے. اور مالک کے اس مزاج کو دشمن بھی پہچانتا تھا. دشمن نے تیر مارا, مالک نے اس کا بھی بدلہ نہیں لیا, واپس آ گئے, کیونکہ ہمارے امام نے بولا. ایسے اطاعت گزار تھے مالک اشتر. لہٰذا امام مالک اشتر جیسوں کی تعریف نہیں کریں گے تو پھر کس کی تعریف کریں گے؟ امام تعریف کریں. بہت خوش نصیب ہے وہ انسان, وہ صحابی, وہ فرد, وہ شخص کہ جس کی تعریف علی جیسی ذات کرے. اور امام علی مالک اشتر کی کسی کی تعریف نعوذ باللہ رشتہ داری اور خاندان کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں. امام علی تعریف صفات کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. لہٰذا آج کے دن بھی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ان صفات سے سجا لیتا ہے جن صفات سے مالک اشتر نے سجایا تھا, یا کوشش کرتا ہے ان سے سجانے کی, اور اگر مولا کائنات کے معیار پہ پہنچ جائے تو آج والے کی بھی مولا کائنات تعریف کریں گے. مولا کی نگاہ میں یہ بھی لائق تعریف ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تعریف کے دروازے بند نہیں ہو گئے. ہم دنیا والوں کی تعریف سے خوش ہو جاتے ہیں, دنیا والوں کی واہ واہی سے خوش ہو جاتے ہیں, دنیا والوں کے چڑھانے سے ہم خوش ہو جاتے ہیں. تعریف تو وہ تعریف ہے کہ جہاں پہ اللہ ہم کو تعریف کی نگاہ سے, اصل تو تعریف ہوا ہے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان کے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے. پھر کام اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ لوگ تعریف کریں, پھر کام اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ کو پسند آ جائے. اور جو کام اللہ کو پسند آئے گا یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کو بھی پسند آئے گا, وہ بھی تعریف کریں گے. لہٰذا امام نے لکھا کہ ہم اس شخص کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں جس کا نام یہ ہے, لہٰذا تم لوگ اس کی بات کو سنو اور اس کے ان اوامر کی اطاعت کرو جو مطابق حق ہے. امام نے حکم دے دیا ان کے لیے کہ تم لوگ مالک اشتر کی اطاعت کرو, لیکن ایک قید لگا دی, ان باتوں کی اطاعت کرو جو مطابق حق ہیں. اگرچہ ایک حساب سے دیکھا جائے تو مالک اشتر جیسی ذات کے لیے ہم لوگوں سے اگر پوچھا جائے تو ہمارے جیسے لوگ کہیں گے کہ مولا یہ مالک اشتر کی شایان شان نہیں ہے, کیونکہ مولا نے خود کہا ہے کہ مالک اشتر وہ ذات ہے کہ جو ہمارے مرضی سے مطابق چلتے ہیں. اسی لیٹر کے آخری کے حصے میں کہا کہ یہ ہمارے حکم کے مطابق چلتے ہیں. یہاں پہ اصل جو معاملہ ہے وہ یہ کہ معصوم اور غیر معصوم کی اطاعت کا ایک فرق ہے, اور یہ فرق ہم کو پہچاننا چاہیے. معصوم کی اطاعت آنکھ بند کر کے ہوتی ہے, جو کہہ دیا. ہاں یہ سمجھنا ہوگا کہ آیا یہ حکم ہمارے لیے ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہ حکم خاص افراد کے لیے ہو, خاص موقع کے لیے ہو, خاص وقت کے لیے ہو, خاص حالات کے لیے ہو, تو وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. لیکن اگر ایک چیز ثابت ہو جائے یہ حکم ہمارے لیے ہے تو پھر سلاخوں پہ اس میں کسی چوں چرا کی گنجائش نہیں. اگر ہم کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ ہمارے علم و عقل کی کمی ہے, حکم کی کوئی کمی نہیں. یہ معصوم کی اطاعت.
غیر معصوم کی اطاعت میں ہر جگہ یہ شرط ہے. حتیٰ وہ روایت جو امام عسکری علیہ السلام کی طرف منسوب اور تفسیر امام عسکری میں پائی جاتی ہے، جو تفسیر امام عسکری سے منسوب ہے اس تفسیر میں پائی جاتی ہے کہ جس میں تقلید کا حکم دیا گیا ہے، اس میں بھی یہ قید لگا ہے وہ مطیعا لامر مولا، آپ نے مولا کے امر کا مطیع ہو. کس کے لیے لگائی جا رہی ہے؟ اما من کان منکم من الفقہاء، اما من کان من الفقہاء، فقہا میں سے، فقہا کے لیے. یہ فقہا کا مرتبہ کم نہیں ہوتا ہے. تم میں سے وہ لوگ کی جو فقیہ ہیں، یہ ان کے لیے قید لگائی جا رہی ہے. کیا؟ مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرے، اپنے مولا کے حکم کو فالو کرتا ہو. تو جب بھی جہاں بھی غیر معصوم کی بات آتی ہے وہاں پہ قید لگائی جاتی ہے کہ حق کے مطابق جو ہو اس پہ. یہاں پہ بھی امام نے کیا کہا کہ ان کے تم لوگ ان کی بات کو سنو اور ان کے اوامر کی اطاعت کرو جو مطابق حق ہیں، جو حق کے مطابق. چونکہ غیر معصوم ہے لہٰذا ہم کو یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مطابق حق ہیں کہ نہیں، ورنہ ائمہ تھا تو خود معیار حق ہے. یہ جو کریں اسی سے طے ہوتا ہے کہ حق کیا ہے. لیکن غیر معصوم کے لیے یہ قید لگائی جاتی ہے تاکہ یہ فرق ہمارے ذہن میں محفوظ رہے. خود مولا کائنات کا ایک قول جو یہاں پہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے کہ اور یعنی وہی مفہوم ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ حق و باطل کو افراد کی شخصیت سے مت پہچانو. اور یہ اتنی باریک چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. مولا کائنات مالک اشتر ایسی ذات کے لیے اتنی تعریف کی، پھر کریں گے مختلف جگہوں پہ کی، لیکن قید افراد کی شخصیات سے نہ پہچانو. یہ پرابلم، یہ بیماری ہے آج ہمارے معاشرے میں کہ اگر ہم کو کسی پہ بھروسہ ہو گیا تو آنکھ بند کر کے بھروسہ بھی ہو جو بھی کرے. حتیٰ آج وہ لوگ کی جو دین کے نام پہ دین کے خلاف کام کر رہے ہیں، ابھی تو آج ہمارے معاشرے میں ہندوستان میں ایک اصطلاح بن چکی ہے نا، بھکت کی. بعض افراد وہ لوگ وہ بھی کہ جو مرجعیت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جو اتحاد کی مخالفت کرتے ہیں، جو نظام ولایت فقیہ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو بھی ماننے والے بھکت موجود ہیں. اور اتنے اندھے ہیں یہ بھکت کہ ولایت فقیہ کی توہین ہوتی ہے اور ان کے سمجھ میں نہیں آتی. حسن نصر اللہ کی توہین ہوتی ہے اور ان کے سمجھ میں نہیں آتی یہ بات. یہ بھی ایک بھکت ہیں ایک طرح کے کہ جو ذرا سا بھی ان کے پاس عقل کا معیار نہیں ہے. خب یہ جو اطاعت ہے، یہ جو البتہ جن کی اطاعت کرتے ہیں وہ ہیں بھی نہیں اطاعت کے لائق. لیکن بالفرض یہ جن کی یہ اطاعت کا معیار یہ اہل بیت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے. اہل بیت دیکھیں جناب مالک اشتر کے لیے بھی کہہ رہے ہیں مولا کائنات کہ وہ بات جو حق مطابق حق ہو. یہ فرق ہے. لہذا شخصیات کی بنیاد پہ حق نہیں طے ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت جو بھی کہے گا صحیح کہے گا، وہ تو غلط کہیں گے. کیوں؟ معصوم ہے کیا وہ؟ بڑوں کو بدلتے دیکھا ہے، بڑوں کو عوض ہوتے دیکھا ہے. یہ جو آپ پوری فہرست اٹھا کے دیکھ لیجئے اور کبھی انشاءاللہ اس پہ بات ہونی چاہیے کہ کون سے ایسے افراد تھی، شخصیات تھے کہ جو پہلے اہل بیت کے یا ائمہ کے چاہنے والے تھے اور بعد میں جو ہے وہ دشمن ہو گئے. تو ایک پوری فہرست نکلے گی. جو پہلے بہت نزدیکی تھے، بظاہر بہت چاہنے والے تھے، نزدیکی دوست تھے، نزدیکی افراد میں سے تھے، بعد میں دشمنوں میں آ گئے وہ. خوب اگر یہ ایسے بھکت قسم کے احمق ہوتے اس وقت تو یہ تو اہل بیت کے دشمن ہو جاتے، کیونکہ آج بھی وہی ہو رہا ہے، معیار کے خلاف ہو گئی ہے. یہ ہے نا ایسے بھکت. یہ لوگ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں، قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہوتے ہیں، دین کے لیے بھی، بہت سی چیزوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں. لہٰذا معصوم اور غیر معصوم کی اطاعت میں فرق. مولا کائنات کا قول کہ دیکھو افراد کو یہ ایک مخصوص جگہ کا قول ہے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ارے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایسی شخصیات نام لیا طلحہ زبیر اور فلاں، یہ کیسے؟ تو وہاں نے کہا دیکھو
حق اور باطل کو افراد کے اقدار سے، ویلوز سے مت پہچانو کہ نہیں فلاں آدمی ہے تو اب یہ غلط نہیں کر سکتا. یہ مولا کائنات کا قول ہر ایک کے لیے ہے، سب کے لیے. کبھی بھی ہم لوگ افراد کے شخصیات سے حق و باطل کو نہیں پہچانے، ورنہ گمراہی ہو جائے گی. اور جو لوگ صحیح بھی ہیں، حتیٰ سالم بھی ہیں، پرابلم نہیں ہے، غلطی تو ان سے بھی ممکن ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس غلطی سے محفوظ رہیں. بھیڑیے کی طرح نہ چلیں کہ جہاں پہ جو ہے وہ آگے والا چلا گیا کنویں میں تو پیچھے کا پورا گلہ جو ہے کنویں میں چلا جائے. نہیں، افراد کے شخصیات سے نہ پہچانو. بلکہ حق پہچانو تاکہ صاحب حق کو پہچان سکو. باطل پہچانو تاکہ وہ افراد جو کہ باطل پہ ہیں ان کو پہچان سکو. یعنی معیار کو پہچانو. معیار کو پہچانو. جب معیار کو پہچان لو گے تو جو بھی اس سے اٹیچ ہوگا ان سب کو تم پہچانتے جاؤ گے. معیار کو نہیں پہچانو گے، افراد سے پہچانو گے تو پرابلم ہو جائے گی. معیار کو پہچانیں گے تو یہ بنیاد ہے، یہ روٹ ہے. حق کے معیار کو پہچانیں گے، جہاں جہاں حق ہوگا ہم پہچان لیں گے سب صاحب حق ہے. لیکن افراد کو پہچانیں گے تو افراد میں جو چیزیں ہوں گی وہ حق ہوں گی. تو ہم کو تو معلوم نہیں ان میں جو چیزیں وہ سب حق ہیں کہ نہیں ہیں. یہ مثال ایسے ہی ہو گئی کہ ایک آدمی، بعض اوقات لوگ سکسیس لوگوں کو پڑھتے ہیں کہ مثلا ہم دیکھیں کہ ان کی زندگی کیسی تھی تاکہ ہم بھی سکسیس ہوں. تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ معیار کو دیکھتے ہیں، کیا پڑھا، کیسے پڑھا، کتنا پڑھا، ٹائم ٹیبل کیا تھا. اور بہت سے لوگ سکسیس بننے کے لیے سکسیس لوگوں کو کیا دیکھتے ہیں، وہ کیسے کھانا کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، ہیئر اسٹائل کیا تھا، وغیرہ وغیرہ. خوب ان چیزوں سے کوئی سکسیس تھوڑی ہوتا ہے. افراد کو پہچان کے جب ہم حق کی طرف جانا چاہیں گے تو ایسے ہی ہوگا. کبھی ہم بال میں پھنس جائیں گے، کبھی کپڑوں میں پھنس جائیں گے، کبھی کھانے میں پھنس جائیں گے، کبھی چلنے کے اسٹائل میں پھنس جائیں گے، کبھی بات کے اسٹائل میں اس میں پھنس جائیں گے، حق تک نہیں پہنچ پائیں گے. لیکن اصل حق کو پہچان لیں گے تو خود بخود وہ شخصیات ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گی جن میں حق پایا جاتا ہے. صاحبان حق ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائیں گے. لہٰذا امام نے معیار کہ حق کو پہچانو تاکہ اس کے افراد کو پہچان سکو، باطل کو پہچانو تاکہ اس کے افراد کو پہچان سکو. یعنی بنیاد اصل کو پہچانو. یعنی ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. کیا البتہ یہ صلاحیت دوسری اعتبار سے بھی ہے، پھر اس کا مس یوز بھی ہوتا ہے. مس یوز ایسے ہوتا ہے کہ لیڈرشپ کے لیے پھر آدمی کوئی بھی ایرا غیرہ کھڑا ہو جاتا ہے، ارے انہوں نے ایسا کیسا فتویٰ دے دیا، نہیں مرجع نہیں ہو سکتے. ارے آپ پہلے بتائیں آپ کون ہیں، آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی حیثیت کیا ہے. کوئی بھی کھڑا ہو کہتا ہے، چیلنج کر دیتا ہے. اپنے کو تو پہچانے پہلے. آپ کو اجتہاد کے بیس معلوم ہے، بنیاد معلوم ہے کہ کس بنیاد پہ کیسے اجتہاد ہوتا ہے. اپنی بھی تو آپ حیثیت کو دیکھیے پہلے، اپنی بھی تو شخصیت کو دیکھیے. ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم بیسک حق کو پہچانیں. ہمارے اندر حتیٰ اتنی صلاحیت ہو کہ ہم بیسک چیزوں کو پہچانیں. آج بہت سی ایسی چیزوں کے لیے ہم جھگڑا کرتے ہیں کہ جو بیسک ہے ہی نہیں، جن میں نظریاتی اختلاف ہمیشہ رہے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی ہوں گے، ان کو لے کے ہم جھگڑا کرتے. تو خود ہمارے اندر بھی تو یہ شعور ہونا چاہیے. لہذا یہ طے کرنے کے لیے کہ اس کے اندر حق ہے کہ نہیں ہے، ہم اور اس حق کے معیار سے ہم پہچانیں، ہمارے اندر بھی حق کا وہ بنیادی معیار ہونا چاہیے. ورنہ اگر حق کا بنیادی معیار نہیں ہوگا تو ایسے ہی افراد رسول کے زمانے میں بھی تھے جو رسول پہ شک کرتے تھے کہ آج ہم کو رسول پہ جتنا شک ہوا اتنا کبھی نہیں ہوا. سنا کہ نہیں سنا یہ جملہ؟ مشہور جملہ ہے. ایسے ہی افراد تھے کہ جو مولا کائنات کے خلاف ہو گئے. ایسے ہی افراد تھے جنہوں نے امام حسن علیہ السلام کو مذل المومنین کہا تھا. یہ ایسے ہی افراد تھے جیسے آج مراجع پہ اشکال کر رہے ہیں، جیسے آج نظام ولایت فقیہ پہ اشکال کر رہے ہیں. ایسے ہی لوگ تھے جیسے آج علماء پہ اشکال کر رہے ہیں. دیکھا جاتا ہے بعض اوقات ایسے افراد جن کے پاس نہ یہ کہ دین کے بارے میں جاہل ہیں، وہ تو ہیں ہی، اس میں کوئی شک نہیں، جو ان کی اپنی فیلڈ ہے اس میں بھی سکسیس نہیں ہے. پھر ایسے آدمی آ کے دین کے بارے میں نظر بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. آج الحمدللہ ہم اس گولڈن زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمارے پاس پورا سسٹم ہے.
ان خرابیوں سے، ان معاملات سے نپٹنے کے لیے ہمارے پاس پورا سسٹم ہے. کوئی مرجع، کوئی مجتہد اگر اس طرح کی کچھ غلط وہ کرتا ہے تو اس کے لیے افراد موجود ہیں، بیٹھے ہیں، ان کی نگاہ ہے اس پہ باقاعدہ. حتیٰ امتحان اور سارے مراحل ہوتے ہیں جس سے وہ گزرتے ہیں، وہ سب گزر کے اور سارے مراجع اور آیات اسلام کے سامنے سے گزرتے ہیں، اور پھر ایک کوئی سڑک چھاپ کھڑا ہو کے چیلنج کر دیتا ہے کہ ایسا انہوں نے کیوں کہا. وہ اس لیے چیلنج کرتا ہے کہ اس کو اپنی اوقات نہیں معلوم، ورنہ کوئی اور وجہ نہیں ہے. اس کو اپنی حیثیت کا علم نہیں، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے. لہٰذا یہ اہم چیز ہے جو مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کے لیے مصر والوں کو خط میں لکھا ہے کہ تم ان کے اوامر کی اطاعت کرو جو مطابق حق ہوں. لیکن یہ پہچاننے کے لیے کہ یہ مطابق حق ہے کہ نہیں ہے، اس کے لیے بھی ہمارے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. اور یہ صلاحیت ایسا نہ ہو کہ خود پسندی والی ہو کہ ہمیں لگتا ہے کہ صلاحیت نہیں، کچھ اس کا معیار کہیں سے طے ہونا چاہیے کہ ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. ورنہ ہم یوں ہی کسی کے خلاف کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی بول دیں. ہم کو بیسک معلوم ہے، حتیٰ ہم کو فرق محسوس ہونا چاہیے. آج جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو بنیادی فرق نہیں معلوم کہ کس چیز کو لے کے اعتراض ہوتا ہے، کس چیز پہ نہیں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا ہے، کیا حالات نہیں معلوم ان کو. بس وہ یوں ہی اکثریت تو وہ ہے کہ جو کوے کے پیچھے بھاگتی ہے اور کان کو دیکھتی نہیں کہ کان ہے کہ نہیں. وہ سنا ہوگا محاورہ، کسی نے ایک آدمی سے کہا کہ تم کھڑے ہو یہاں پہ، دو جو کوا اڑ رہا ہے تمہارا کان لے کے بھاگ گیا، معلوم تم کو؟ اس کے بعد ذرا سی بھی عقل ہوتی تو دیکھ لیتا، ہاں کان تو ہے، تو بیوقوف بنا رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ یہاں پہ کان دیکھتا ہو کوے کے پیچھے بھاگ گیا، جا کے دیکھیں وہ کان تو نہیں لیا ہمارا. ایسے ہی افراد ہیں بیچارے، کوے کے پیچھے سے بھاگا کرتے ہیں. کسی نے کچھ بھی کہہ دیا چلے گئے، اس کی بات مان لی، اور جا بھی ایسے کے پیچھے رہیں کہ جہاں پہ پہنچنا بھی محال ہے. لہٰذا ہمیشہ ایسی بھاگتے ہی رہیں گے، ان کی زندگی بھاگنے میں ہی گزرے گی. اور یہ ہے ایسے افراد. ائمہ کے زمانے میں ایسے افراد تھے کہ جو پوری زندگی ان کی سرگرداں گزری ہے اور کہیں نہیں پہنچ پائے، کیونکہ ان کے پاس انہوں نے اپنے آپ کو انٹرنل آمادہ نہیں کیا تھا کہ وہ حق سے فائدہ اٹھا لیتے. لہٰذا جناب مالک اشتر کے لیے مولا کائنات نے لکھا ایسی ذات کے لیے، لہٰذا تم لوگ اس کی بات کو سنو اور اس کے اوامر کی اطاعت کرو جو حق کے مطابق ہیں. البتہ یہاں پہ اس کو قید کے حساب سے بھی لے سکتے ہیں، اس کو صفت کے حساب سے لے سکتے ہیں کہ جناب مالک اشتر کے جو بھی وہ ہوں گے تو مولا کائنات کی نگاہ میں مالک اشتر کی ذات وہ ہے کہ جن کے اوامر حق کے مطابق ہوں گے. خوب اگر یہ ہے تو جناب مالک اشتر کی مزید تعریف ہے، اور جو بہت زیادہ ان کے لیے وہ ہے، یعنی ایک امام علی کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے. اس پہلو سے دیکھیں تو ایک الگ پوری گفتگو ہے دونوں اعتبار سے. لیکن وہ مسئلہ جناب مالک اشتر کے مسئلے سے ہٹ کے بھی اہم ہے کہ اگر جہاں چونکہ کئی جگہوں پہ قائد ہے ایسی، لہٰذا ہم کو اس میں بھی حق کو اگر دیکھنا ہے تو کس اعتبار سے دیکھنا ہے. یہ پھر اس کے بعد وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے. یہاں پہ مولا کائنات نے خوب اس جملے پہ ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ کل کی گفتگو میں، کیونکہ بات زیادہ ہے، ابھی پورا یہ مکتوب اچھا خاصا بچا ہے اور وقت ہمارا تقریباً ختم ہو رہا ہے. وہ اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے، سیف اللہ. یہ وہ لقب ہے کہ جو مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو دیا، جو کہ بعد میں نااہلوں کے لیے یوز کیا گیا. یعنی لقب کو عالم اسلام میں بعض لقب ایسے ہیں کہ جن کو غصب کیا گیا ہے، بعض ایسے لقب ہیں. اب ظاہر سب کو تو ہم نہیں بیان کریں گے، لیکن بہرحال بعض ایسے، ان میں سے ایک لقب ہے یہ سیف اللہ. کہ یہ سیف اللہ جو لقب تھا وہ جناب مالک اشتر کا تھا، کہ جو مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو. سیف اللہ کا مطلب کیا؟ تلوار کا کام کیا؟ تلوار جس کی ہوتی ہے عین اس کی مرضی کے مطابق چلتی ہے. ایسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کہ تلوار ہمارے ہاتھ میں، ہم چلائے چاہتے ہیں اس پہ چلو، چل جائے اس پہ. یہ نہیں ہو سکتا. جس پہ ہم چلائیں گے تلوار خود سے نہیں چلے گی کہ مثلا ہم چلا اس پہ رہے، چھوٹ کے گئی اس پہ چل گئی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تلوار پوری طریقے سے جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو فالو کرتی ہے، جس کی ہوتی ہے اس کو فالو کرتی ہے، اس کے مطابق چلتی ہے، اس کی مرضی کے مطابق. سیف اللہ اس لیے مولا کائنات نے کہا کہ مالک اشتر کی تلوار اللہ کی مرضی کے مطابق چلتی تھی، اللہ کے لیے چلتی تھی.
اللہ کی رضا کے لیے چلتی تھی، اللہ کی قربت کے لیے چلتی تھی، اللہ کو خوش کرنے کے لیے چلتی تھی۔ اس لیے مولا کائنات نے جناب مالک اشتر کو سیف اللہ یا ان کی تلوار کو سیف اللہ کہا ہے کہ یہ وہ اللہ کی تلوار میں سے ہیں، یہ وہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، یعنی اللہ سیف اللہ ہے۔ اس حد تک یہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ اور پھر اس جملے سے وہ پہلے والا جملہ بھی لگتا ہے کہ مالک اشتر کے تعریف میں بیان ہوا۔ خوب، یہاں پہ آج کی ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے اس لیٹر پہ کل کی گفتگو میں بات کریں گے۔ مولا کائنات نے یہاں پہ مکتوب میں بات کی ہے، پہلے حصے میں مصر کی عوام پہ گفتگو کی ہے، دوسرے حصے میں مالک اشتر کو پہچانوایا ہے، تیسرے حصے میں آ کے وہاں کی عوام کو کچھ حکم بتایا ہے کہ جو عوام کا معیار ہے، یعنی آج ہم لوگوں کا بھی معیار یہ ہے۔ اور اس حیثیت سے اس لیے اس پہ دونوں پہلو سے گفتگو ہوئی کہ ہم بھی اپنے لیڈر کی بات کو مانیں، کیونکہ یہاں پہ مولا کائنات جناب مالک اشتر کو بنوانے لیڈر بھیج رہے ہیں۔ ہم بھی اپنے لیڈر کی بات کو مانیں جو مطابق حق ہو، اور مطابق حق میں یہ تفصیل اس لیے زیادہ اہم ہے کہ آج اس طرح کے حالات زیادہ ہمارے سامنے ہیں۔ مطابق حق ہو تو ہم کو وہاں پہ پھر اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور وہ ابتدا کی بات کی اس کی اطاعت کو ہی نہیں سمجھے کہ ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں، چونکہ یہ الہی سسٹم ہے، مطابق حق ہے نا، وہ قید آ گئی، تو اب ہم اس کی در واقع اطاعت نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، یعنی یہ کام ہم اللہ کا کام کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔